अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात की जाती है मसाइल के हवाले से और शहर कराची के जो मामलात और मसाइल हैं, मुल्की सियासत है, वो दीगर मामलात, इसके ऊपर कोशिश करते हैं प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। और ये बात हमेशा प्रोग्राम की इब्तिदा में दोहराता हूँ कि मसाइल वैसे तो यकसा हैं पूरे पाकिस्तान के, लेकिन शहर कराची के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे एक क्रिकेट मैच, क्योंकि इस वक्त जारी थे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, तो शहर कराची को बदकिस्मती से मौका मिला मैचेस की मेज़बानी का, और वो ग्राउंड के अंदर नज़र भी आया। वो शहर कराची के जो लोग हैं, रहने वाले हैं, उनकी अदम दिलचस्पी इसमें नज़र आई। और इस मामले पर सोशल मीडिया पर हर शख्स अपने अंदाज में राय ज़नी करता रहा, और ख़ास तौर पे जो शहर कराची में लोग नहीं रहते और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, सुबह शाम तज्ज़िया तबसरे चलते रहते हैं मुल्की हालात के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा इसको तनकीद का निशाना बना रहे थे। और फिर नज़र से गुजरा चंद एक लोगों ने इसके ख़िलाफ़ जो है वो कुछ तहरीर भी किया, लिखने की भी कोशिश की, और ये बात समझाने की भी कोशिश की कि क्या वजूहात हैं कि जो शहर कराची में लोगों की अदम दिलचस्पी है, ख़ास तौर पे इस तरह क्रिकेट मैचेस और दीगर मामलात के अंदर। तो बहरहाल इसके ऊपर तो किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है, और ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या असबाब हैं जिसकी वजह से शहर कराची के जो लोग हैं वो खेल के मैदानों का रुख नहीं कर रहे हैं। बहरहाल उसकी वजाहत कतई देने की ज़रूरत नहीं है और किसी को भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि इससे जो समझ रखते हैं, जो कराची से शायद बाहर हैं, उनको ये बात समझ में आए कि इस हद तक मामला ख़राब हो चुके हैं कि शहर में अगर इस तरह का कोई मामला भी हो, अगर कोई आलमी मुकाबला भी खेलों का मुनक़िद हो, तो वहाँ भी लोग जाने से गुरेज़ा हैं। तो ये समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। और बहरहाल जो दीगर मसाइल हैं वो जूं के तूं हैं, बल्कि उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। अब सूरत हाल ये है कि गर्मियों का जैसे ही पूरे मुल्क में, वैसे शहर कराची में साल के 12 महीने ही गर्मी रहती है और बला की गर्मी होती है, और ख़ास तौर पे ये जो चंद महीने होते हैं मई जून जुलाई, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत होती है। तो जैसे ही उसका बाकायदा आगाज़ हुआ, उसके साथ ही लोड शेडिंग, जो कि सर्दियों में भी अल्हम्दुलिल्लाह शहर कराची में जारी रही, बाकायदा उसका आगाज़ हो चुका है। और एक बड़ी अजीब सी बात है यहाँ इस्तेमाल करनी पड़ती है, एलानिया और गैर एलानिया। तो ये एलानिया तो कभी भी नहीं थी, गैर एलानिया ही रही है, और इसका भी कोई शुमार नहीं है। 12 से 14 और कहीं पे 16 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो छोटे बड़े इलाकों में हो रही है, और कहीं हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो जो हमारे इल्म में नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी कराची शहर है, वहाँ से छोटे बड़े इलाकों से जो पैगामात मौसूल होते हैं, हर तरफ से यही खबर आ रही है कि कम से कम 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। तो यही सूरत हाल इस वक्त जारी है। तो इससे अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि इस शहर के मसाइल क्या हैं और यहाँ पर क्या इस वक्त सूरत हाल है। तो बहरहाल इसके ऊपर भी बात हो चुकी है, बहुत सारे पैगामात इस हवाले से मौसूल हुए हैं, और लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर बात की जाए। और जब भी कहीं जाते हैं तो लोग इस हवाले से ज़रूर कहते हैं कि आप इस मामले पर ज़रूर गुफ्तगू करें, जिसका नतीजा कुछ नहीं निकलना, लेकिन उसके बावजूद भी ये बात करना ज़रूरी है। और इसके अलावा एक ना ख़त्म होने वाली एक फहरिस्त है शहर कराची के मसाइल की, जिसके ऊपर मौका मिलेगा गुफ्तगू करेंगे। और कुछ गुज़श्ता रोज़ जो ज़मीनी इंतख़ाबात हुए, बल्दियाती 11 नशस्तों पे जो मामला रह गया था, उसके भी कुछ जगह से नताइज मौसूल हुए, और वो नताइज का सिलसिला भी जारी है। बहरहाल जैसे इससे पहले मरहले में जो नताइज सामने आए हैं और जितना वक्त लगा है,
تو اس سے اگر کم بھی وقت لگتا ہے تو تب بھی خاصی دیر ابھی ہے نتائج کے آنے میں. تو بہرحال معاملات پر گفتگو کریں گے, دیگر اور بہت سارے معاملات ہیں جس پہ بات کرنی. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں. سب سے پہلے معزز مہمان کو خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر گفتگو کا آغاز کریں گے. ناصر ریاض صاحب تجزیہ کار ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. صبح کے وقت انہیں ہم اکثر مدعو کرتے ہیں, بزنس کمیونٹی کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور معاملات کو سمجھتے بھی ہیں. خاص طور پہ جو کاروباری معاملات ہیں جس طرح متاثر ہوئے ہیں وہ ان سے زیادہ بہتر میرا خیال ہے اور کوئی نہیں جانتا ہوگا, کیونکہ اس سے خود براہ راست وابستہ ہیں. ناصر ریاض صاحب کو میں خوش آمدید کروں گا. بہت شکریہ ناصر بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. وعلیکم السلام. ناصر بھائی, یہ جو ابھی جتنی بھی گفتگو ہوئی جو ابتدائیہ میں جس کا تذکرہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کسی کی کوئی توجہ رہی ہے؟ صوبائی حکومتیں بھی رہیں, وہ ایک اور حکومت بن جائے گی, میئر بھی شاید کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی آ ہی جائے, لیکن یہ معاملات حل ہو سکیں گے؟ میں بجلی سے اگر شروع کروں تو گزشتہ رات جو سلسلہ رہا لوڈ شیڈنگ کا, اس سے رات کے اوقات میں یعنی 11 بجے کے بعد سے صبح 4-5 بجے تک بہت سارے علاقے ایسے تھے جہاں پہ رات کو لائٹ ہی نہیں تھی. یہ صرف رات کے اوقات میں, دن کی لوڈ شیڈنگ الگ ہے. اب آپ بتائیے. جی السلام علیکم یاسر بھائی, بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا مجھے. آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں جو میں اس کو پوائنٹ آف پوائنٹ اگر کریں جو ضروری. پہلے تو ہم جو آپ نے بات کی یہاں پہ کرکٹ میچ کے حوالے سے, جو آئی پی ایل وغیرہ ہوتا ہے یا یہ جو بھی معاملات ہیں, بات یہ ہے کہ کراچی کو مجموعی طور پہ اتنا مصروف کر دیا گیا ہے, ہمارا ٹائم اتنا زیادہ پیٹی آئٹمس پہ اتنا ضائع کر دیا گیا کہ ہمیں جو ایکسٹرا ایکٹیویٹی جو کھیلنے یا اس کو انجوائے کرنے کا, زندگی کو انجوائے کرنے کا, وہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں رہا. بہت ہوتا ہے تو بہت آدھا 1 گھنٹہ کوئی شام میں بچا تو بندہ جا کے کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھ جاتا ہے, کھانا کھانے چلا جاتا ہے. یہ سارے جو کھیل اور یہ سارے جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ ان علاقوں میں زیادہ بہتر ہوتا ہے جو آرگنائز علاقے ہیں, جہاں پہ ان کے عوام کے پاس ٹائم ہے اور وہ اس کو ویکینڈز میں انجوائے کرتے ہیں. ویک ڈیز میں جہاں ورکنگ آورز ہیں اس میں آپ میچ کرا کے اور پھر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لوگ آ جائیں, جبکہ یہاں یہ حالت ہے کہ پانی کا ایک کنستر کے لیے جو ہے لوگ کئی کلومیٹر ٹریول کرتے ہیں اور وہ لے کے آتے ہیں صرف پانی کا کنستر, اور وہ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ آج کے دن کا ان کی ایکٹیویٹی پوری ہو گئی. پھر بجلی نہیں ہے, گیس کی پرابلم ہے, ٹائم ضائع ہو رہے, کھڈے کھڈے روڈیں چھوڑیں. اس وقت پورا کراچی کا حال یہ ہے کہ جو نئے پروجیکٹس بنا رہے ہیں, جو سو کالڈ پروجیکٹ جس کو میں اپوز کرتا ہوں, جو یہ بس لائن پروجیکٹ جو فیڈرل گورنمنٹ کے تحت بن رہے, جو اورنج بس یا ریڈ بس کا جو ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا جو پیپلز بس والا ہے, یہ مجھے ٹیکنیکلی بہتر لگا ہے. بہتر ہے بالکل, کیونکہ یہ انہی روڈز پہ جانا ہے, صرف ان روڈز کو آپ نے آرگنائز کرنا ہے اور اس کو ترتیب سے گاڑی کو چلانا ہے, اور تو وہ چل پڑے گی بس, کوئی مسئلہ نہیں اس میں. یہ جو توڑ کے نئے روٹس بنائے ہیں, میں نے یہ دوسرے پلیٹ فارم سے بھی اس پہ احتجاج کیا تھا کہ یہ غلط ہے, کیونکہ اتنا جو ان بسوں کے لیے جو راستہ آپ نے دے دیا تو جو چھوٹا راستہ جو باقی رہ گیا اس پہ وہ ساری ٹریفک چلے گی جو اب سے پہلے چلتی رہی ہے. نتیجہ وہ جیم ہوگی. جو ناظم آباد میں ہم آلریڈی اس کا مشاہدہ کریں, نارتھ ناظم آباد اور نیو کراچی تک کا, اب یہ حال گلشن میں ہو رہا ہے. اب گلشن میں جو یونیورسٹی روڈ پہ سارا بن رہا ہے, توڑ تاڑ ہے, اس میں ٹائم ضائع. اب یہیں گلشن کے اسی کونے پہ اسٹیڈیم ہے. اب آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اسٹیڈیم پہ لوگ نہیں آتے, وہ کیسے آئیں؟ ان کے پاس راستہ, ایک تو ٹائم, دھول مٹی, یوٹیلیٹی سروس اپنے گھر والوں کو پرووائڈ کرنا, پھر انکم جو ہے, جو معاشی حالات ہیں وہ اس قدر ٹائٹ ہیں کہ وہ اس میں توجہ ہی نہیں دے سکتے. وہ کیوں کوئی جا کے وہاں بیٹھ کے میچ دیکھے گا؟ 3 طرف سے راستے اسٹیڈیم کو جاتے ہیں جن میں سے 2 مکمل بند ہوتے ہیں, اور ایک کا بھی آپ نے تذکرہ کر دیا جو کہ پوری یونیورسٹی روڈ اس وقت تباہ حال ہے. یہ ایک وجہ ہے. بالکل. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. پھر آپ کے پاس پبلک ٹرانسپورٹ کوئی اس ٹائپ کی پرووائڈ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر سے سکون سے بیٹھ کے اسٹیڈیم تک پہنچ جائیں. تو جب یہ اپنی گاڑی اگر کوئی لے کے جائے, اپنی ٹرانسپورٹ پہ جائے, تو پارکنگ کہاں کرے گا؟ وہ پارکنگ کی صورتحال ہے. پھر جو مزاج ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ نہایت ہی کوئی, میں ایک لفظ اس کو مطلب ایک جو اب تہذیب والا مزاج نہیں ہے. جس نے اپنا بےعزتی کرانی وہ پہنچ جائے وہاں پر, وہ اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے یہ آ گیا. تو یہ تو بالکل ہی کوئی بات یہ ہے کہ ابھی وہ پھر مطلب اس کو آپ اگر غور کریں تو جو اس وقت تماشائی کم تھے اور سیکیورٹی ایجنسی زیادہ بیٹھی تھی اندر جو اس کو مینیج کرتی. یہ ساری سائنٹیفک بنیادوں پہ سیکیورٹی ہوتا ہے سارا معاملہ. کم سے کم نظر بھی نہ سیکیورٹی ایجنسی, اور بیٹھ کے جو ہے ہر کوئی اپنا ڈسپلن سے میچ دیکھے, عزت سے جائے آئے.
ابھی کل ہی میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، سفاری پارک میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک واقعہ ہوا ہے کہ وہ جو سٹی وارڈن نے ایک فیملی کے ساتھ کوئی بندہ تھا، پتہ نہیں کیا ریزن ہوگی، نہیں لیکن اس پہ بہت زیادہ اس کو مارا ہے. اس کو کیوں مارا ہے؟ اگر آپ کو کوئی تکلیف تھی، آپ اس کو جو لا کے اندر، قانون کے اندر جو طریقہ کار ہے اس کے تحت اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، نہ کہ آپ اپنے ہاتھ پاؤں چلانے لگ گئے آپ اس کے اوپر، اور بڑا ٹھیک ٹھاک اس کی پٹائی لگائی ہے اس میں جو میں نے ویڈیو دیکھی ہے. تو میں اس پہ احتجاج کرتا ہوں کہ ایک بات یہ بھی غلط ہے کہ مطلب میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جو مزاج بن گیا سیکورٹی ایجنسیز کا، یہ بالکل عجیب ہے. یہ اس طرح ٹریٹ کریں جس طرح کو پرانے زمانے میں آج سے 100-200 سال پہلے وہ ٹریٹ کرتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ بہتر ٹریٹ کرتے ہوں. یہ تو بالکل ہی جنگل کی طرح سے جو عوام کو ڈیل کرتے، تو عوام اپنی بے عزت کرانے کے لیے کیوں جائے؟ آپ اتنی لائٹیں لگا کے جو یہ چلا رہے ہیں، جو میچ کر رہے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے. رات کو بھی میں نے دیکھا، میں اتفاق لیاجی ایکسپریس وے سے گزرتا ہوا جب میں نے دیکھا وہ لائٹیں جل رہی ہیں، تو میں نے وہاں سے پھر غریب آباد سے میں اترا بھی نہیں. میں نے کہا میں تو ٹریفک میں پھنس جاؤں گا، میں آگے جا کے گارڈن سے اترا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا. بالکل صحیح. تو یہ ساری چیزیں جو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ان کا آئی پی ایل ہو جائے اور کوئی ورلڈ کپ ہو جائے، جو بھی ہوگا وہ ادھر ناکام ہوگا. اچھا، اس کے کونے پہ ایکسپو سینٹر بھی ہے جی، اس کا الگ ایک مصیبت بن جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی ٹریفک کا کوئی ویسے انتظام تو ہے نہیں، نہ پارکنگ ایکسپو سینٹر میں بے شک اندر کی ہے انہوں نے بہت اچھی کر دی ہے، لیکن اس وقت جب کوئی ایکزیبیشن لگتی ہے اور وہ پیک پہ ہوتی ہے تو وہ پھر یہی ہوتا ہے روڈیں بند کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سارا، تو وہ ایک مسئلہ تو یہ پرابلم رہے گی. دوسری بات آپ نے جیسے بجلی کی ہے کہ یہاں لوڈ شیڈنگ وغیرہ ہو رہی ہے، میں نے آپ کو اس کیا، کل میں گزر رہا تھا، میں کل گیا تھا جھمپیر گیا تھا، وہاں پہ میں نے دیکھا بڑی اچھی ہوا چل رہی تھی اور وہاں پہ جو ونڈ ملز لگی ہیں سب کی سب گول گول گھوم رہی تھی، بھرپور طریقے سے کام ہو رہا تھا. میری انفارمیشن ہے تقریباً 50,000 میگا واٹ کی ان کی کیپیسٹی ہے، پروڈیوس کر سکتے ہیں. اچھا، کراچی کو پرووائڈ کر رہے ہیں یا کہاں پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ جب اگر سارے ہی چل رہے تھے، میں دیکھا تھا وہاں ہزاروں ونڈ ملز لگی ہوئی ہیں، اور میں پورا جھمپیر تک ٹریول کر کے گیا نوری آباد سے، تو وہ ساری پنکھے سب چل رہے ہیں. اگر چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے فل کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں وہ. اب ان کی کیپیسٹی اگر آپ 50,000 بھی لگا لیں تو آپ کے لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. اگر یہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی اور معاملات ہیں، یا تو ڈسٹریبیوشن آپ کی خراب ہے، یا آپ اپنے لاسز کم کرنے کے لیے ادارے کی، یا پھر یہ ہے کوئی سیاسی معاملات ہیں کہ کراچی والوں کو جو ہے تنگ کرے جو اور کچھ نہیں کرے جو. نہیں تو کوئی ریزن نہیں تھی، بہت ہوا چل رہی تھی، اتنی ہوا چل رہی تھی کہ بہت مزہ آ رہا تھا. نہیں، سورسز تو اور بہت سارے ہیں، یہ تو بات ابھی تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جو تقسیم کار کمپنی ہے کراچی کے لوگ یہ بھی پریشان ہیں کہ اس کے خلاف نہ عدالتوں کے فیصلے اثر کرتے ہیں، نہ کوئی اور ادارہ، ایسا معلوم ہی ہوتا ہے کہ سب اس کے ماتحت ہیں، یہ جو مرضی چاہے کر سکتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا بھی پچھلی دفعہ جب ایک جج صاحب تھے، انہوں نے ان کو بلا بھی لیا تھا، وہاں پہ بھی کیونکہ عدالت میں لائٹ نہیں تھی، جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے وہاں پر حامی بھر لی، لیکن وہی لوڈ شیڈنگ اس وقت بھی جاری تھی اور جاری رہی، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی. بات کہتے ہیں نا ابو دا لا. ہاں، ابو دا لا ہے، بالکل ایسا. پیپلز آر ابو دا لا، ان کو کوئی کسی چیز کا ڈر خوف نہیں ہے. بالکل ایسا. ہم یہ سن رہے ہیں تھر پاور پلانٹ بھی 2,000 میگا واٹ پیدا کر رہے ہیں، وہ کہاں جا رہی ہے؟ کراچی کو تو مل نہیں رہی ہے، سب سے قریب تو یہ کراچی پڑتا ہے. 3,000 میگا واٹ کی فیزیبلٹی سٹارٹ میں اس کی وہ دکھائی گئی. جی بالکل بالکل، اور اتنے ہمارے پاس کول مائنس ہیں، سارا کچھ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ پرابلمس ہیں کراچی والوں کو اسپیشلی فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اچھا، اس کی وجہ سے جو کراچی میں فیکٹریز چل رہی ہیں وہ بہت مشکل میں آ گئی ہیں. بالکل. اچھا، آپ نے کنسیشنل ریٹ تو ختم کر دیے ہیں سب سے، چلو ٹھیک ہے، کوئی ریزن ہوگی جو بھی واٹ ایور ریزن کہ بھائی اب اگر کنسیشن تو کم از کم فل بجلی تو پرووائڈ کریں ان کو، فل گیس پرووائڈ کریں. جب آپ نے گیس کا کنسیشن ختم کر دیا بجلی کا، تو ان کو فیکٹریز کو اور گھر والوں کو، تاکہ گھر میں بھی جو ان کے لیبرز ہیں یا جو ان کے ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ہے وہ سکون کی نیند سو سکے، تاکہ صبح جا کے اپنی فل ایفیشنسی میں پروڈکٹیوٹی اپنی فل دے سکے اس کو. لیکن آپ گھر میں بھی بجلی نہیں دے رہے، فیکٹریز میں بھی بجلی اگر لوڈ شیڈنگ پرووائڈ کریں گے، اور پھر آپ نے کنسیشنل ریٹ بھی ختم کر دیے ہیں جو ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے آپ نے دیے ہوئے تھے، تو یہ تو کام اس طرح سے بڑا مشکل ہو جائے گا. سیدھی سی بات ہے. تو یہ یاسر بھائی، اس کو آپ نے یہ چیزوں کو آپ نے ہائی لائٹ کیا، بہت اچھی بات ہے. یہاں اس پروگرام میں ہم ذرا کھل کے بولتے ہیں سارا کچھ، تو اس کو تو ان کو دیکھنا پڑے گا کہ گیس اور بجلی پرووائڈ کرنی ہے. بالکل، یہ کیونکہ بیسک اسینشلز ہیں. کوئی بھی انڈسٹری ہو، کسی کی بھی بات کر لیں، ایک تو سب سے بڑا جو ہمیں پرابلم اوور دی ایئرز رہا ہے، جو ابھی تک حل نہیں ہوا ہے، بہرحال جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمیشہ سے شہر کراچی کے لیے رہا ہے. کچھ دنوں کے لیے معاملات تھوڑے سے بہتر ہوئے، لیکن اس کے بعد اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سوشل میڈیا کے اوپر آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے. دوسرا یہ کہ لوڈ شیڈنگ ایک ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے،
اور ہر سال اس جو لوڈ شیڈنگ ہے اس میں اضافہ ہی ہوا ہے، کسی طور پر اس میں کمی نہیں ہوئی، اور دیگر جو معاملات ہیں اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے اور کریں گے بھی۔ ایک اور ہمارے معزز مہمان ہیں، ان کو بھی ہم شامل گفتگو کریں گے۔ علی ہمایوں مرزا صاحب تجزیہ کار ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ علی ہمایوں صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ جی مہربان۔ جی علی ہمایوں، آپ کو آواز میری آ رہی ہے؟ جی ہاں جی اچھا، سب سے پہلے تو پروگرام میں خوش آمدید۔ علی ہمایوں صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب یہ جو سیاسی صورتحال ہے یہ آپ کے سامنے ہے، اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی اب لب کشائی کی ہے، اور یہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ناقابل برداشت ہے، خاص طور پہ اداروں کے خلاف جس طرح کے بیانات اور جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، یہ سلسلہ مزید نہیں چل سکتا۔ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر تبصرہ کیجئے کہ خاص طور پہ یہ جو انتخاب کا مرحلہ ہے، اور دوسری طرف جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، جج صاحب بھی کھڑے ہو کے جو باتیں کر رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ حیران ہیں کہ کس طرف ملک کے حالات جا رہے ہیں اور یہ کیا سیاسی صورتحال جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے۔ میں چاہوں گا ذرا اس پہ گفتگو کیجئے۔ جی آپ کو شکریہ۔ دیکھیں یاسر، بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایک بات جو ہے وہ کرتے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں بھی اور تمام لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی حدود میں رہ کے کام کرے، لیکن یہ صرف کہنے کی حد تک ہی ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ بھائی الیکشن کرانا ہے، الیکشن کمیشن، یہ میری ذاتی اور ناقص رائے ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا اس میں کوئی ایسا اختیار ہے نہیں کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے، کیونکہ ظاہر ہے خود مختار ادارہ ہے الیکشن کمیشن، اور اس نے ہی یہ الیکشن جو ہے کرانا ہے۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے جی کہ جو سی جے صاحب خاص طور پہ مطلب بختیار صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی اس کو ایک انا کا مسئلہ معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ بنایا ہوا ہے، کیونکہ یہ تو معاملہ اسی دن حل ہو جانا ہے۔ تمام لوگوں کا اس بات پہ کنسنٹ ہو گیا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ ایک فل کوڈ بنا دیجئے، فارگیٹ اباؤٹ دی پاسٹ۔ کیا ہوا کہ وہ تین جو ہے وہ جو فیصلہ ہے وہ 4-3 کا ہے یا 3-4 کا ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، فل کوڈ بنا لیں اور اس کو ونس فار آل جو ہے ڈیسائیڈ کر لیں۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا، اور اس سے عوام میں جو ایک تاثر جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک مخصوص جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ ایک تاثر یہ بہت زیادہ آج کل عوام میں ہے کہ ایسا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بدقسمتی کے ہے یہ ہماری کہ بھائی ہم لوگ جو ہیں ادارے جو ہے وہ مطلب ایک دوسرے کے سامنے آ کے کھڑے ہیں، اور ایز فار ایز دی پارلیمنٹ از کنسرن، تو میرے بھائی یہ بات تو بے مسلم حقیقت ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور پارلیمنٹ کے جو فیصلے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ عدالت جو ہے وہ پابند ہے ان کے فیصلے ماننے پر۔ نہیں علی ہمایوں صاحب یہ فرمائیے گا نا کہ آپ نے بات بالکل درست کی ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پارلیمان ایک سپریم ادارہ ہے، لیکن پارلیمان میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو ماضی میں غلطیاں کرتے آئے ہیں، کیا ان کو اس چیز کا ادراک ہو چکا ہے کہ یہ ایک سپریم ادارہ ہے اور یہاں بیٹھ کر ہی معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہماری کمیاں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ہی آج یہ صورتحال جو بن رہی ہے اس کا ہمیں سامنا ہے، لیکن یہی کچھ ہوتا رہا بھی تو حکمراں اتحاد میں جو جماعتیں موجود ہیں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے عدالتوں میں جاتے رہے، ایک دوسرے کے وزیر اعظم کو گرانے کے لیے پھر درخواستیں بھی دائر کی گئیں۔ آپ کو یاد ہوگا، زیادہ پرانی بات تو ہے نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کا ادراک اب یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جتنی بھی ملکی ہیں ان کو یہ ہو چکا ہے کہ اس کی جو سپریمیسی ہے اس کو برقرار کیسے رکھنا ہے اور کیسے اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں وہ وقت آ گیا ہے، یہ ان معاملات کو سمجھ چکے ہیں جو پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، مقننہ ہیں؟ فرمائیے گا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو کچھ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی پارلیمنٹ کے اندر موجود جماعتیں ہیں
وہ اب اس بات پر بالکل پازیٹیولی متفق نظر آتی، بالکل 100% متفق ہے کہ بھائی یہ کب تک ہوگا اس ملک کے اندر. آپ دیکھیں نا جی ریسنٹ پاس میں ہمارے یہاں مثالیں موجود ہیں، بالکل ہے. جو کچھ جو ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب کو اس طریقے سے نکال دیا گیا. تو اب وہ سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ بھائی یہ معاملات جو ہیں اب اس طرح مزید اور نہیں چلیں گے. اور میاں نواز شریف والے معاملے میں تو آپ دیکھیں کہ جسٹس اعجاز الحسن جو ہے وہ تو اس وقت بھی جو ہے وہ ریفری جج تھے. تو بھائی یہ مطلب یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو اب میرا خیال میں پارلیمنٹ جو ہے ظاہر ہے اگر آج جو ہے پہلے اگر نواز شریف صاحب یا گیلانی صاحب اور اب شہباز شریف صاحب، تو اب پارلیمنٹ نے بھی سوچ لیا ہے کہ بھائی انف از انف، اور بس اب جو ہے اب یہ سب کچھ جو ہے اب ہم جو ہے وہ مزید برداشت نہیں کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، دیر آئے درست آئے. اب اگر لوگ اپنی پرانی غلطیوں کو اسمبلیوں میں بیٹھ کر درست کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ایسا ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں ایسا ہونا چاہیے، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ جب تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یہ بیٹھ کر سوچنا ہوگا، اور یہ دیگر اداروں کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی، کیونکہ پاکستان کے اندر بحیثیت مجموعہ ایک یہی بڑا مسئلہ رہا ہے کہ اداروں کی جو حدود ہیں اس کا تعین ہونا ضروری ہے، اور شاید یہی معاملات جو ہے اس کی بگاڑ کی وجہ بنائے. بڑے محتاط انداز میں یہی کچھ اس کے اوپر کہا جا سکتا ہے. ناصر بھائی یہ فرمائیے کہ اب یہ ساری صورتحال جو ایمرج ہو رہی ہے، چاہے سیاسی معاملات کو ایک طرف رکھتے ہوئے، اس میں جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے جیسا ابھی شہر کراچی کا تذکرہ ہوا، یہ جو معاشی نقصانات ہو رہے ہیں، اور اگر یہ سب کچھ ہوتا رہا تو یہ بات بہت دفعہ دہرائی جا چکی ہے میرے خیال میں. اب وہ وقت گزر چکا ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ وہ وقت ہم بہت پہلے گزار کر آ گئے ہیں جب ان معاملات کو سدھارنے کی ضرورت ہے. اب تو صرف آپ نے انتظار کرنا ہے کہ اس سسٹم کب اب بیٹھ جائے گا، کیونکہ جو کچھ کراچی کے ساتھ ہوتا رہا، جیسے بھی لوڈ شیڈنگ کی اور لا اینڈ آرڈر کی بات ہوئی، اس کے علاوہ مسائل کی بہت بڑی فہرست ہے. یہ نہیں اگر حل ہوتے تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب یہ بتائیے، کیونکہ ڈیمیجز ڈن آلریڈی، کہ وہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. جی یہ جو ہے نا اس وقت ڈیمیجز کو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا جو انہوں نے، لیکن ڈیمیجز مسلسل ہو رہے ہیں. جی اب جو مزید ڈیمیجز جتنے باقی رہ گئے ہیں اس کو روکنے کے لیے ان کو فوراً آگے بڑھنا پڑے گا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھیں ڈیمیج یہ صرف معاشی ڈیمیج نہیں ہے، یہ ہمارا کانفیڈنس کا بھی ڈیمیج ہوتا چلا جا رہا ہے ساتھ ساتھ. اس کی وجہ سے جو یہاں انویسٹر ہے، ایک تو فورن انویسٹر جس نے ایف ڈی آئی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرتے تھے وہ ایک پیچھے ہٹ گئے، دوسرے جو یہاں ریمیٹنس بھیجتے تھے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، تیسرے جو یہاں پہ رہنے والے ہیں جو یہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جو یہاں کے انویسٹر ہیں وہ یہاں سے باہر جا کے انویسٹمنٹ کریں. یہ اس کی وجہ سے یہ جو پولیٹیکل پرابلم ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہ یہاں کے انویسٹر بھی یہاں سے سمیٹ سماٹ کے کہ وہ ایسے ملکوں کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر قدرے امن و امان ہے. جبکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جہاں بھی جائیں گے وہ سیکنڈ اور تھرڈ کلاس سٹیزن رہیں گے. اس لیے ابھی بھی وقت ہے ہماری اس میں جو اوپر جو ٹائر بیٹھی ہوئی ہے گورنمنٹ لیول پہ، ان کو چاہیے کہ جو بھی کام کرنا ہے سخت طریقے سے کریں. جو گورنمنٹ ہے ہمیں اس کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے، چاہے پہلے کی گورنمنٹ تھی ہم اس کو بھی ریسپیکٹ کرتے تھے، اس سے پہلے کی گورنمنٹ تھی اس کو بھی ریسپیکٹ کرنا. کیونکہ کانفیڈنس شیک نہ ہو یہاں پر لوگوں کا، اور وہ یہاں سے جو لوگ، اب میں کئی دیکھے ہیں جو لوگ پیسے کئی ٹرانسفر کر رہے ہیں آنیسٹلی اسپیکنگ، اور وہ وہاں جا کے جو ساتھ کے ملکوں میں پیسے لگا رہے ہیں. ہمیں یہیں پر کرنا ہے. یہاں دیکھیں اس وقت گورنمنٹ بہت کام کر رہی ہے، کوشش کریے آپ ڈیفالٹ سے نکل آئے ہیں. اب صرف مہنگائی کا تھوڑا ایشو رہ گیا ہے، اور یہ جو پرابلم جو لوڈ شیڈنگ وغیرہ کا، ہم لوڈ شیڈنگ آپ دیکھیں زیادہ ہو رہی تھی لوڈ شیڈنگ، اب اس سے بھی نکل رہے ہیں ہمارے ساتھ. میں دیکھیں پازیٹیو بات بھی کرنا چاہیے، یہ بات نہیں صرف نیگیٹو کریں اس کو. تو ہمیں اس کو آگے بڑھ کے گورنمنٹ کو اس کو سخت اسٹیپ لینا چاہیے. یہ ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ پولیٹیکل پرابلم ختم ہو، فضول کی پرابلم. دیکھیں آپ اگر ایک آئینی طریقے سے ایک گورنمنٹ ہٹی ہے اور دوسری گورنمنٹ آئی ہے، اب آپ اس کو ریسپیکٹ کریں اور انتظار کریں جو ٹائملی الیکشن جو شیڈیول دیا ہوا ہے اس میں الیکشن جو ہوں گے. یہ بار بار آپ اسمبلی ڈیزالو کر گئے پھر کہیں نہیں اس کو بحال کر دیں، پھر یہ کر دیں، اب میں دھرنا کروں گا، اب میں یہ. اب جو باہر سے انویسٹر آ رہے ہیں، جو چائنا ہے یا سعودی ہے، وہ لوگ اب ساتھ دے رہے ہیں آپ کا. اور تو اب آپ کو اس کو تھوڑا سا سیکورٹی ایجنسیز کو بھی کرنا چاہیے، ذرا سا شٹ اپ کال دینی چاہیے کہ بس
اب بہت ہو بالکل ٹھیک ہے. تاکہ یہ اب یہ معاملات چونکہ یہ اس کی وجہ سے اچھا ہمارا پھر برین ڈرین ہو رہا ہے. یہاں جو پڑھا لکھا ہے وہ پہلا یہ کام کرتا ہے کہ پہلے اپلائی کرتا ہے باہر اور یہاں سے نکل جاتا ہے جو گریجویٹ یہاں سے ہوتا ہے. تو جب برین ڈرین ہوگا تو باقی یہاں کے سارے ایسے ہی لالے والے رہ جائیں گے باقی, تو وہ ملک تو اس طرح افغانستان کی طرح چلے گا. پھر یہ ایسے نہیں ہو سکتا, بلکہ وہ زیادہ بہتر چلے گا, وہ لالے اچھے چلا رہے ہیں اس کو. تو یہ آپ کو میں یہ ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ بہت ہی میں دکھ کے ساتھ یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں کہ یہاں پہ لوگوں کا جو معیار ہے یا پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی لوڈ شیڈنگ کی افادیت کے حوالے سے اس سے کیا کیا فائدے ہیں اور ہمیں اس سے الحمدللہ کتنا فائدہ ہو رہا ہے. ناصر ریاست جو تشریف فرما ہیں بات کر رہے تھے, لوڈ شیڈنگ کی افادیت پہ روشنی ڈال رہے تھے. جی ناصر بھائی, میں چاہوں گا ذرا سلسلہ جاری رکھا جائے. تو کچھ دیر پہلے ہم مسائل کا تذکرہ کر رہے ہیں, تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک تو ٹیکس کا جو نظام ہے, استحصالی نظام جو ٹیکس کا ہے, اور ماشاءاللہ کس حد تک کامیاب ہوا. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک سابق چیئرمین بہت زیادہ جذباتی آج کل ہو رہے ہیں, اب تو میرے خیال میں کافی ٹھہراؤ آ گیا, لیکن ایک دفعہ ان سے سوال میں نے کیا کہ یہ جو ایف بی آر ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. تو ان کا جواب یہ تھا کہ جو 22,000 ملازمین ہیں, یہ ان کے الفاظ ہیں, میں اپنے پاس سے نہیں استعمال کر رہا, عمران خان صاحب کے دور میں ان کو لگایا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. تو ان کا یہ فرمانا تھا کہ یہ 22,000 ملازمین ہیں, ان کو نکال دیں تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. جی اب آپ فرمائیے. میں آپ سے متفق اس بات پہ. میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ یہ سسٹم جو ہے نا, یہ پرانا پریمیٹیو سسٹم یعنی صدیوں پرانا سسٹم جو ہے, اس کو ختم کر کے نئے سسٹم, اس لیے کہ یہاں پاور جو ہے وہ صرف اوپر ہائی لیول کے ایف پی آر کے پاس ہے اور نیچے سارے کے سارے جو ہے نا وہ مطلب وہ خام خواہ کے جو ہے تنگ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ٹیکس وصولی کا سسٹم نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے. جو ابھی میں ایک جیسے ایک بیان پڑھ رہا تھا, آر ڈی آپ کو شاید پتا ہو کہ آر ڈی ہٹ گئی ہے ود افیکٹ فرام مارچ 31. وہ جو ایس آر او وہ ایکسپائر کر گیا, اب وہ نیا ایس آر او, تو انہوں نے کہا تو وہ آر ٹی موبائل فون پہ اور کاروں گاڑیوں پہ تھی اور کچھ آئٹمس پہ ختم ہو گئی ہے. وہ انہوں نے کہا ابھی کل پرسوئی کہ ہم اس پہ دوبارہ لگا دیں گے آر ڈی. میں ایک معذبانہ سوال ہے میرا, ہو آر یو؟ آپ جب مرضی چاہے لگا دیں, جب مرضی چاہے ہٹا دیں, آپ جب مرضی چاہے فلانا ٹیکس لگا دیں, فلانا ہٹا دیں. یہ بات میں نے دوسرے فورم پہ بھی کی. آپ کس سے پوچھ کے کر رہے ہو؟ آپ اسٹیک ہولڈر سے پہلے مشورہ کرو جو اس سے ڈائریکٹ افیکٹ ہوتے ہیں, چاہے وہ امپورٹڈ گاڑیوں والے, آپ ان سے ان کے ٹیم کو بلائیں. اچھا وہ اتنی زیادہ انسرٹینٹی ہے کہ جو پرائسز ریشنلائز ہونی تھی وہ بھی نہیں ہو پا رہی ہیں, وہ بھی اتنی انسرٹینٹی. اچھا اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, جس نے سستی منگا لی اس کو تو پروفٹ ہو گیا, جس نے آر ڈی ٹھیک ہے, اور جس نے امیڈیٹلی جیسے منگائی اور آر ڈی لگ گئی اس کو کس جرم کی سزا مل گئی, کیوں نقصان اس کو آپ دے رہے ہیں, اس کو تو نقصان ہو گیا نا. بالکل ایسے کہہ رہے ہیں, اسٹیگننٹ ہے. 30 لاکھ کی جگہ اس کو 40 لاکھ کی پڑ گئی, مارکیٹ میں کہاں سے کمپیٹ کرے, وہ 2 سال تک لے کے بیٹھا رہے گا. بالکل ایسا ہی. تو بات یہ ہے کہ یہ ایسے نہیں ہوتا, یہ ملک اس طرح نہیں چلتے. پڑھے لکھے ضرور ہیں, میں مانتا ہوں بہت عقل مند ہوں گے, لیکن عقل مند ہونے کے ساتھ احساس بھی ہونا چاہیے کہ اس ملک کے ساتھ آپ غلط نہ کریں, ایسا کام نہ کریں کہ بالکل ہی کبھی یہ کریں تو کبھی وہ کریں. اس کے عقل مند ان کو کہہ دیا, چلیں ٹھیک ہے, عقل مند ان کو سمجھتے ہیں. ہماری رائے سے جو ہے وہ تھوڑی سی بلکہ کافی عقل مند نہیں, میں نے کہا پڑھے لکھے. میں نے دیکھیں تعلیم و تربیت حکیم محمد سعید صاحب بہت اچھی بات ہے. بالکل تعلیم اپنی جگہ ہے, تربیت اپنی جگہ ہے, تو ان کو تربیت میں بھی آنا چاہیے. عوام کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہے نا کہ یہ معاملات کو اس کو دیکھیں کہ ایسے نہیں ہے کہ ٹیکس لگا دیا ہٹا دیا. اچھا ابھی جیسے لاسٹ ایئر آپ کو یاد ہوگا بجلی کے بلوں پہ انہوں نے ایک ٹیکس لگا دیا تھا کہ جو ہے پی او ایس کے اوپر وہ سارا کچھ کریں گے. اچھا وہ ٹھیک ہے, اس میں ایسوسیشن بھی شامل ہوئی کہ بالکل لگا دینا چاہیے. اس کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ کار طے نہیں کیا. اب وہ جو طے نہیں ہوا اور وہ جب امپلیمنٹ کیا تو وہ نہایت بھیانک طریقے سے امپلیمنٹ کیا. وہ جو یہ میں بھیانک کا ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ یہ ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے عوام جو ہے نا رل جاتی ہے اس میں. تو وہ وقت پہ آخر ہٹانا پڑ گیا ان کو اس کو, کیونکہ لوگ ہر جگہ سے اعتراض شروع ہو گیا کہ وہ دکان کا سائز کیا ہو, اے سی کیا ہو, بڑا ہی ہو چھوٹی ہے, اچھا 7 والا اگر دے رہا تو اس کے 7 والا نہیں دے رہا, تو یہ اس سے کوئی کیوں خریدے.
جی جب وہ ٹیکس دے رہے وہ ٹیکس لگا کے دے رہے 15% زیادہ لگا تو اس سے کیوں خریدے, اس سے خریدے گا کوئی. تو یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ بھی ایک سسٹم کے تحت امپلیمنٹ ہونا چاہیے اس کو. تو ہمارے یہاں تو وہ بس افراتفری کے عالم میں ایسے طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں طے ہوتی ہیں. یہ اسٹیک ہولڈرز کو بلایا جاتا ہے, ان کو بتایا جاتا ہے جناب ہم اب یہ آر ڈی لگانا چاہتے ہیں چونکہ یہ ہٹ گئی ہے اور گورنمنٹ کو شارٹ فال ہو ررہا ہے, تو کیا کیا جائے, کس طرح کیا جائے. جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ اپنے اینگل سے بتائیں گے. دیکھیں آپ تو 9 دیکھ رہے ہیں, یہاں سے 6 نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے اپنے اینگل سے بتانا ہے, انہوں نے اپنے اینگل سے, کہیں بیچ میں کنسنسس بنے گا اور اس کے حساب سے وہ طے ہو جائے گا. اور اس میں بہت ساری چیزیں پھر اب ان کا جو کنسرن اس وقت ہے نا وہ یہ کہ کہیں ڈالر نہ یہاں سے چلا جائے, آؤٹ فلو نہ ہو جائے کہیں, تو اس کو کرٹیل کرنے کے لیے پھر یہ بہت سارے وہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. اور بہرحال پالیسی میکنگ بڑا سیریس میٹر ہے, لیکن بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جو پالیسی میکرز ہیں جب ان سے بات ہوتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو ملک کا حال ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے. وہ ایک, میں نام تو نہیں لوں گا, ایک بڑے عہدے پر ایف بی آر میں ایک شخصیت تھی, ایک جگہ ہم گئے تقریب میں, جب ہم نے ان کی باتیں سنی, جب ان کا پروفائل دیکھا تو پتہ چلا جی وہ سول انجینئر اور پتہ نہیں بیک گراؤنڈ کیا ہے, اٹھا کر یہاں پر ان کو جو ہے وہ ایک بڑے اہم عہدے کے اوپر ایک بڑی اہم ذمہ داری جو ہے ان کو سونپ دی گئی. اور جو پریزنٹیشن دے رہے تھے اور جو کچھ بتا رہے تھے اس سے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ جو آج ملک جس حال پہ ہے اس کی کیا وجہ ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جو اس وقت ملک ترقی کر رہے ہیں, جو فاسٹ جنہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے ان کے یہاں ٹیکس بہت کم ہے اور بہت ایزی ہے. ٹھیک ہے, ٹیکس بالکل ٹھیک ہے, تبھی وہ ترقی کر سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے. سمپلیفائڈ 5% ٹیکس کے اوپر موبائل کے ذریعے آپ ٹیکس ریٹرن کو جو ہے وہ فائل کر سکیں اور ایک کلک کے ذریعے آپ اس کو جمع کرا سکیں اور وہ ہو سکے. لیکن ہمارے یہاں وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے, وہ اتنا بڑا جتھا آپ کو دیا جاتا ہے بغیر لائر کے, پھر بھی نکل بھی غلطی نکلے گی. اس کے لیے آپ کو وفاقی محتسب بھی رکھنا پڑ رہا ہے, اس کے لیے پورا ڈپارٹمنٹ کرنا پڑ رہا ہے, پھر اس میں برائبری ہو جاتی ہے, ساری کچھ ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر یہاں انڈسٹریز چاہتے ہیں کہ اس وقت کانفیڈنس ہو, آپ کو ریولوشنری سٹیپس لینے ہوں گے. دیکھیں میری بات سمجھیں, اگر آپ سے 1.5-2 گھنٹے دور جو ملک ہیں وہ آپ کو زیادہ بہتر فیسلٹی دے رہے ہیں, تو آپ اس پریمیٹیو سسٹم کے تحت, ٹیکس اسٹرکچر کے تحت آپ ان سے کمپیٹ نہیں کر سکتے. پہلی بات میں آپ کو مثال بتا دوں, آپ اگر ان کے ایکول بھی دیں گے تب بھی کمپیٹ نہیں کر سکتے. اسٹل وہ بہتر ہو چکے ہیں, آپ کو بہتر ہونا, آپ کو ان سے بہتر سسٹم دینا پڑے گا, ان سے ایک اسٹیپ آگے دینا پڑے گا. انہوں نے اگر ٹیکس میں ایگزمپشنز دی ہوئی ہیں تو آپ کو ایگزمپشنز کے ساتھ فیسلٹیز بھی دینی پڑیں گی, تب لوگ یہاں اسٹے کریں گے اور یہاں پر وہاں کے لوگ بھی لگائیں گے. یہ میں آپ کو یہ سائیکولوجیکلی سسٹم بتا رہا ہوں. یہ بات فیکٹ ہے, تو بالکل بڑی بیسک چیز ہے. کہتے ہیں کہ آپ نے ایس ای زیڈ کر دی ہے جہاں پہ 10 ایئرس کی جو ہے انکم ٹیکس ایگزمپشن ہے. میرا ایک سوال ہے, موضوعانہ سوال ہے, کہ جو ایس ای زیڈ میں فیکٹری نہیں لگا رہا اس نے کیا جرم کیا؟ یعنی کہ وہ لگا ہی نہیں سکتا فیکٹری. اس کا مطلب ہے پورے پاکستان میں صرف ایس ای زیڈ میں فیکٹریاں لگائیں, باقی کہیں فیکٹری نہ لگائیں. اگر باقی کہیں فیکٹری, اب مثال طور پہ اگر کسی نے کوئی کپڑے کی لوم لگا دی ہے ایس ای زیڈ میں, اس کو اپنے مشینری پہ بھی اپنے اس کو جو ہے ایگزمپشن دی ہے, کسٹم ڈیوٹی ایگزمپشن ہے, اس کو 10 ایئرس انکم ٹیکس ایگزمپشن بھی ہے, اس کو اور بھی ایگزمپشن ہے. لیکن جس کی اس کی دیوار سے باہر فیکٹری لگانا چاہے یا لگی ہوئی ہے وہ نہیں لگا, تو اس کا مطلب آپ انڈسٹری نہیں لگا رہے. اچھا, یہ پھر یہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں یہ کام کیسے کریں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو جب بنانے کی بات کی گئی تھی, میں بھی ناصر بھائی اس پہ بات کرتا ہوں, علی ہمایوں صاحب دوبارہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں, تھوڑی سی ان سے گفتگو ہو جائے ذرا سیاسی معاملات پر, پھر ذرا اس کے اوپر بات کرتے ہیں. بڑا اچھا ٹاپک آپ نے جو ہے وہ چھیڑ دیا ہے, ضروری بھی ہے. تو علی ہمایوں صاحب اب یہ بتائیے گا کہ وہ جو بلدیاتی انتخابات تھے, لامحالہ اس کا مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہونے جا رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس واضح اکثریت نظر آ رہی ہے, اور اگر میئر لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اگلا جو سوال ہے سب سے مشکل, کہ وہ جو بلدیاتی مسائل ہیں آپ کے خیال میں وہ ختم ہو سکیں گے؟ کیونکہ بظاہر ایسا نظر نہیں آتا, اور ابھی جو ماضی قریب میں بھی جو معاملات رہے اس کو دیکھ کر بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ معاملات حل کرنا شاید اب کسی کے بس کی بات نہیں ہے. فرمائیے گا کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے, یہ جو بلدیاتی جو الیکشن ہوا ہے اس میں جو پیپلز پارٹی نے جو ہے اس میں صفاتی کامیابی جو ہے وہ سمیٹی ہے, تو بہرحال پیپلز پارٹی کا بھی یہ چانس جو ہے یہاں پہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں کبھی بلدیہ کی اس میں کراچی کے عوام نے ہم کو کبھی موقع دیا نہیں. میں سمجھتا ہوں ان کا یہ معاملہ تو اس دفعہ جو ہے وہ کراچی کے عوام نے جس طریقے سے ان کو ووٹ کیا ہے تو انہوں نے تو اپنا کام کر دیا عوام نے. اب جو ہے وہ ساری ذمہ داری وہ پیپلز پارٹی پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے یہاں پر جو بلدیاتی مسائل ہیں
وہ ان کو حل کریں. اب اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آگے کراچی کے عوام جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی عذر جو ہے اب قبول نہیں کریں. بالکل ٹھیک اور ہے. جہاں تک رہی بات اس کی کہ کیا ہوگا، تو میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو سینسز پہلے ہوا تھا اور جو اب ہو رہا ہے اس پر بہت ہی سوالات پہلے بھی اٹھتے رہے اور ابھی بھی اٹھ رہے ہیں. تو جو بلدیاتی الیکشن ہوا ہے وہ میرا خیال میں وہ پرانی مردم شماری کے تحت ہی ہوا ہے. جی. تو اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ ہم یہاں یہی ڈیسائیڈ نہیں ہو پایا کہ جی کراچی کی آبادی کل ہے کتنی. بالکل صحیح. تو اس وقت بھی جو الیکشن ہوا ہے تو وہ میرا خیال ہے کراچی کی آبادی اس وقت جو ہے وہ 1.5 کروڑ کے لگ بھگ تھی، اگر میں غلط نہیں ہوں، جو پہلے کے سینسز میں بتائی گئی. جی جی ایسا ہی ہے. تو وہ جبکہ اس کے لیے طریقہ کار وضع کریں کہ کس طریقے سے ہم اس کو شفاف بنا سکتے ہیں. یہ بات ہے. ساری سماعتوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، کسی ایک جماعت کی ذمہ داری. ٹھیک سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت. ٹھیک ہے علی ہمایوں صاحب. ناصر ریاض صاحب، ابھی کچھ دیر پہلے جیسے ہم نے ایس سی زی کی بات کی تھی جو اسپیشل اکنامک زون ہے، لیکن یہ ایک بڑی عجیب سی، کانوں کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ جو پہلے سے ایگزسٹنگ آپ کے پاس جو اکنامک زونس بنے ہوئے ہیں، سو کالڈ لفظ استعمال کرتا ہوں انگریزی میں، نام نہاد جو آپ کے پاس وہ ہیں، وہ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں انفراسٹرکچر دنیا کا بدترین انفراسٹرکچر ہے. دنیا کا ہی نہیں، ریجن کے ہی اندر اگر مقابلہ کریں تو جو انڈسٹریل زونز بنے ہوئے ہیں، بدترین لفظ استعمال کر رہا ہوں، انفراسٹرکچر ہے. اور اس سے زیادہ مزید کچھ نہیں کہا جا سکتا. اب اسپیشل اکنامک زونز کی بات کرنا، میں اس وقت بھی یہ سوال اٹھاتا رہا جب یہ ساری بات ہوتی رہی کہ بنانے چاہیے، اور جو پہلے سے موجود ہیں، جب گیس پانی بجلی چلنے کے لیے سڑک نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، کیا کروں؟ یہ کہ یہ آپ نے ایسی بات کی جس سے جو ہے نا بندے کی کوئی روح جو ہے نا وہ دبتی ہے اس میں. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ اس وقت سائٹ انڈسٹریل ایریا جو کراچی کا، آپ کو پتا ہے پورے پاکستان کا سب سے لارجسٹ ٹیکس پیئر انڈسٹریل ایریا ہے کراچی کا، جو پورے پاکستان کا. بالکل ایسا ہی حال ہے اس کا. اس کو صحیح کر، مطلب اگر کوئی 1-2 سڑکیں اگر بنا بھی دی اب انہوں نے، لیکن پورا اوور آل جو انڈسٹریل ایریا کی پوزیشن ہے ایسے لگتا ہے کھنڈرات ہے، کوئی ہلاکو خان یہاں سے گزر گیا ہے، چاند پہ آپ آ گئے ہو. بالکل ایسا ہی ہے. تو بھائی آپ اگر اس کو تو اور ڈیولپ کریں تاکہ یہاں سے لوگ جو ہے وہ ریونیو جنریٹ، پوٹینشیل بڑھانا چاہیے تھا پاکستان بننے کے بعد. لیکن یہاں اس طرح سے ٹریٹ ہو رہا ہے، پانی ہے نہیں یہاں پر، پانی الگ. بھائی آپ جو الگ جو ہے نا انہوں نے لائنیں ڈالی ہوئی ہیں انلیگل لوگوں نے، اور وہ پانی سپلائی ہو رہا ہے وہاں پر. تو آپ نے جو ہے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ پانی نہیں ہے، بجلی مشکل ہے، گیس مشکل ہے، پھر لا اینڈ آرڈر سب سے بڑا مشکل ہے. اور پھر ایک اور لا اینڈ آرڈر ہے، جو ٹرک جاتا ہے اور باہر آتا ہے سائڈ میں، وہ جو آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز کھڑی ہوئی ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے، ایٹ اینی فورم جو بھی ان کا جو لیول ہے وہ اس لیول پہ اپنا حساب کتاب پورا کر رہی ہیں. اس میں دیکھیں یہ چیز بڑی دیکھنے والی چیز ہے، اور اس کو روکنا ہے. اس کو اگر آپ ملک کو چلانے میں سنسیئر ہیں تو آپ کو ایک ایک اسٹیپ کو بہتر کرنا پڑے گا. اور لا اینڈ آرڈر اس وقت بدترین لا اینڈ آرڈر سائٹ ایریا میں، ایک خاص قسم کے جو ہے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ ہر قسم کے بھتے بھی لے رہے ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے. پھر اس جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ کسی وہ اپنے لے رہے ہیں سسٹم. اچھا، پھر ہم دوسرے انڈسٹریل ایریا آ جاتا ہے ہمارے پاس، کورنگی انڈسٹریل ایریا آ جاتا ہے. آپ مین سڑکوں کو دیکھ کے اندر تو جا کے ذرا دکھائیں. بالکل ٹھیک ہے، بری حالت ہے اس کی. وہ ایک اور بہت ٹیکس پیئر انڈسٹریل ایریا. پھر آپ کا ایک نیو کراچی انڈسٹریل ایریا ہے. بالکل ٹھیک. بندہ سوچ کے ہی کب آ جاتا ہے کہ وہاں جائے گا کون، اور پھر جا کے واپس بھی آئے گا نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک. اچھا، اسی طرح سے پھر ایک نوری آباد انڈسٹریل ایریا ہے، لینڈ گریبنگ عروج پر ہے. وہاں وڈیرا سسٹم ابھی بھی چل رہا ہے، اور وہاں پر گیس ملتی نہیں ہے، بجلی پانی ہے نہیں. وہ ایک الگ مصیبت والا انڈسٹریل ایریا بنا ہے. ایسے میں آپ ایس سی زیڈ بنا کے آپ سمجھتے تو ہیں کہ ہم بڑا سپورٹ دے رہے ہیں، لوگ آئے ہیں یہاں پر، لیکن ایکچولی آپ ان سارے انڈسٹریل ایریا کو ڈینائی کر رہے ہیں، آپ ان کو ختم کر رہے ہیں، اور پھر ایس سی زیڈ آپ بنانا چاہ رہے ہیں اسپیشل اکنامک زون. ایسے نہیں ہو سکتا. دیکھیں آپ سب کو ڈیولپ کریں. اور ٹیکس، میں تو ایک بات کرتا ہوں کہ ٹیکس ایگزمپشن آپ دیکھیں فارمولا آپ کو پتہ ہے. اچھا، پھر یہ جو سوری قطع کلامی کی معذرت، یہ جو ایس سی زیز بنا رہے ہیں اس میں پیسہ کون لگائے گا؟ کیونکہ جو ایگزسٹنگ جس کا پیسہ لگا ہوا ہے جو سسٹم کے اندر ہے وہ تو یہ غلطی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جو پہلے سے جو اس میں پیسہ لگایا ہوا ہے وہ جو کچھ دیکھ چکا ہے اس کے بعد تو نہیں لگائے گا.
اور باہر سے کوئی آ نہیں سکتا. مگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ باہر سے آ کر کوئی لگا لے گا, وہ یہ رسک نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ میں اس میں آپ کی بات, آپ کا کویشچن اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اس میں بات یہ ہے کہ آپ کو فارمولہ بڑا اچھا پتا ہے کہ جہاں پہ ٹیکس ایگزمپشن دیں گے وہاں لوگ پیسہ لگائیں گے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ گروتھ ہوگی, تو آپ پورے پاکستان کو ٹیکس ایگزمپشن دے دینا ایک دفعہ. لیکن یہاں پہ جو پالیسی شفٹ آتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں کبھی بھی یہ نہیں مان سکتا, جیسے ابھی آپ نے آر ڈی کی بات کی تھی, میں یہاں پر انویسٹ کرتے وقت 100 دفعہ سوچوں گا, کیونکہ یہاں جس طرح کے پالیسی شفٹ آتے ہیں اور جو یہاں کے پولیٹیکل لیڈر جو بیان دیتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا 2018 سے پہلے وہ یہ کہا کر سکتے کہ یہ جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں, جتنے بھی یہ سارے چور ہیں. اور ویسا ہی ہوا جو ان کے جو وزیر خزانہ تھے, جب وہ آئے یہاں پر آ کر انہوں نے میٹنگ کے اندر آتے ہی سب کو جو ہے وہ چور کہہ دیا کہ سارے چور ہو تم لوگ. تو یہ ایٹیٹیوڈ جب ہوگا, 1 روپیہ کوئی انویسٹ نہیں کر سکتا. وہ خود کیا فرشتے ہیں, یہی تو ساری بات ہے. وہ فرشتے ہیں اور ہم چور ہیں, یعنی جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ چور ہیں. وہ یہ ٹیکس چور نہیں ہے, بیسیکلی سسٹم ایسا ہے. میں نے آپ کو کہا پریمیٹیو سسٹم ہے یہ ٹیکس کا, اس لیے اس میں وہ آپ کو انکریج کرتا ہے کہ آپ اس میں کچھ نہ کچھ یہ کریں, ادروائز وہ سسٹم نہیں چل سکتا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, مثال طور پہ آپ ایس ای زیڈ کی بات کریں, مجھے ایک سوال کا جواب دیں. جیسے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں 10 سال کا اگر ہالیڈے دیا ہے انہوں نے, اب اگر ایک فیکٹری 5 سال بعد لگتی ہے, ٹھیک ہے, مثال طور پر اس کو وہ ٹائملی مینر میں ہے, یہ نہیں کہ اس 5 سال سے لے کے اس کو 10 سال کا ملے گا, نہیں, اب اس کو 5 سال کا ملے گا. اب ایک فیکٹری 9 سال کے بعد لگتی ہے اس میں, تو اس کو صرف 1 سال کا ٹیکس ایگزمپشن ملے گا. تو یہ مطلب یہ ایک چھوٹی سی بات ہے. اس طرح سے کئی باتیں جو اس سے ریلیٹڈ کنسرن لوگ ہیں, ان کے پاس بہت سوالات ہیں کہ یہ آپ کس طرح سے سسٹم ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے, پورا ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ایس سی زیڈ میں ابھی مثال طور پہ جیسے دھابے جی کا ہے, آج کتنے سال ہو گئے وہ ابھی تک بنا ہی نہیں ہے. اچھا, اس کی بنسبت کچھ پرائیویٹ ایس ای زیڈ لوگ بنا کے اور فوری طور پہ انہوں نے کام بھی 50 ایکڑ پہ جس طرح سے بنایا اور کام اسٹارٹ بھی کر دیا انہوں نے فوراً. اچھا, ان کو تو فیسلٹی مل رہی ہے, اب جو دوسری فیکٹری لگی ہے وہ نقصان میں آ گئی, وہ کمپیٹ کیسے کریں گی. ٹھیک ہے, تو یہ بات بہت ضروری ہے اس بات کو. ٹھیک ہے ناصر بھائی, اس کے اوپر ایک تفصیلی پروگرام رکھا جائے گا جس کے اندر انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. بہت سارے اور دیگر کوسچن ہیں جو ذہن میں آتے ہیں جس کا جواب دیا جانا ضروری ہے. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. علی میاں مرزا صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پروگرام میں وقت دیا اور شامل گفتگو رائے. جناب, اب آخری چند لمحات ہیں اور اس کے بعد دوسرا سیگمنٹ جو ہے ہمارا آپ سے کچھ دیر بعد اس کا آغاز ہوگا, اور بہت سارے پیغامات موصول ہوتے ہیں اور خاص طور پہ نیک خواہشات کا لوگ چاہتے ہیں کہ اظہار کیا جائے اور ان کے لیے پیغام دیا جائے. محمد حذیفہ آصف صاحب جو ہیں, ان کے لیے پیغام ہے کہ آج ان کا کیونکہ برتھ ڈے ہے, تو یہ ہماری طرف سے ان کو مبارکباد اور ان کے لیے بہت ساری دعائیں اور نیک خواہشات. اس کے ساتھ ہی ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.